बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अना यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। एक शो हमने किया जिसके क्लिप इतने वायरल गए क्योंकि हमने उसमें आपको इन्फॉर्म किया, हमने उसमें आपको खबरदार किया, हमने उसमें आपको बताया कि हैकर्स किस तरह पर हमला कर सकते हैं, आप कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं कि आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, आप ऐसी कौन सी गलती करते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में पड़ी वीडियो लीक हो गई। सो ये सब चीज़ें हमें बताई गई, हमें समझाई गई और मेरे ख्याल से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई। अब ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे दिया? इस मोबाइल फ़ोन को, इसमें मौजूद एप्लीकेशंस को, जिसमें ये भी बसंत गुजरी है। आपने देखा होगा लोगों ने अपनी पल पल की एक्टिविटी, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब मैंने तो हर बंदे की एक्टिविटी एक इवेंट से रिलेटेड दिन रात वो 3 दिन कर क्या रहे हैं इस मोबाइल फ़ोन में देख लिया। मतलब आप कहाँ जहाँ कहीं पे भी हैं आप बैठ के देख सकते हैं लाहौर में किस बंदे ने कैसे कैसे कहाँ पे मौजूद और कैसे बसंत बनाई, ये तमाम चीज़ें आपको भी एक जर्नली एक बात की है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये मोबाइल फ़ोन कितना इस्तेमाल हो रहा है, ये ऐप्स कितनी इस्तेमाल हो रही हैं, पूरी दुनिया में लोग इनका इस्तेमाल किस तरह और कितना ज़्यादा कर रहे हैं। मकसद के अलावा भी इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, तो फिर क्या होता है? कुछ नुकसानात भी होते हैं। हैकर्स जो आपका पीछा कर रहे हैं, जो सिर्फ आपकी पकड़ में है, जो आपकी ताक में है, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। अच्छा, मुझे हमेशा ये बात मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जब भी कोई नई ऐप आती है, जब भी कोई नया ऐसा सिस्टम निकाला जाता है कि अच्छा जी हैकर्स को पकड़ा जाए, ये हैकर्स मज़ीद स्मार्ट होकर आगे आ जाते हैं। सो अपने आप को हमने महफूज रखना है। अब ये तो नहीं कर सकते कि आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें, आप व्हाट्सएप इस्तेमाल ना करें। ज़िंदगी का दारोमदारी आजकल व्हाट्सएप पे चल रहा है, करें, ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन मोहतात रहें। ये व्हाट्सएप कॉल्स अक्सर लोग कर लेते हैं और घंटों घंटों बातें करते रहते हैं, वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। बाय द वे आजकल रोड्स पे भी सीएम साहिबा ने फ्री वाईफाई दिया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब कॉल कर रहे हैं, बातें करते चले जा रहे हैं, कुछ नाजुक मामलात भी डिस्कस हो गए। घरेलू ख़वातीन बैठ के कोई इधर उधर की सास की बुराइयां कर लेती होंगी, बट जब आप कुछ सेंसिटिव मामलात पे आ जाते हैं, जब कुछ ऐसी गुफ्तगू होती है जो आप व्हाट्सएप कॉल पे शायद इसलिए करते हैं कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, तो ये रिकॉर्ड क्या निकाला जा सकता है? आज का हमारा पहला मौजू होगा व्हाट्सएप कॉल कितनी महफूज हैं। हमारे साथ जी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट उमर ज़ेब मौजूद हैं, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? जी जी, ऑलवेज। व्हाट्सएप कॉल्स करते हैं? बिल्कुल करते हैं। महफूज हैं? व्हाट्सएप कॉल्स महफूज हैं। आई मस्ट से कि व्हाट्सएप कॉल्स आर द, या कोई भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड कॉल जो होती है वो उतनी ही महफूज है जितने के एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेज है। लेकिन मैसेज से ज़्यादा इसलिए कॉल महफूज होती है कि मैसेज का तो स्क्रीनशॉट की फॉर्म में किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है, लेकिन व्हाट्सएप कॉल जो है वो इट्सेल्फ, चूँकि वो माइक जो है, अगर कोई ट्रोजन भी, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा टेक्निकली करूँ या सिंपल कहूँ, अगर आपकी व्हाट्सएप कॉल आपने किसी को की है तो वो व्हाट्सएप कॉल को मॉनिटर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई बंदा उसके साथ एक और रिकॉर्डर चाहे फ़ोन का या किसी और फॉर्म में ऑन कर ले। इट्सेल्फ व्हाट्सएप कॉल जो है इट्सेल्फ सेफ है। सेइंग दिस, ये मैं जो बात आपसे जिस कैनवस में कर रहा हूँ ये सिर्फ डोमेस्टिक और एक लोकल लेवल की है। जो स्टेट लेवल वायरसेस होते हैं, जैसे मैं एक बड़ा फेमस वायरस है पेगासस है, या जो स्टेट लेवल अटैक्स होते हैं उसके अंदर ये सेफ़ नहीं है, मगर एक आम आदमी उसका टारगेट हरगिज़ नहीं है। लिहाजा आम आदमी जो व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, व्हाट्सएप कॉल पे बात कर रहा है, तो जो कम्युनिकेशन हो रही है दैट इज़ वेरी मच सेफ़। ठीक है, वो जो पीटीसीएल का दौर था वो वाली कॉल्स का रिकॉर्ड तो आराम से निकल आता था ना, फिर मोबाइल फ़ोन पे अगर आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो रिकॉर्ड भी आराम से निकल आता है। बाय द वे उस तक भी रसाई आसान है कि आपकी सिम है, मेरी सिम है। अब कोई बंदा समझ रहा है कि अच्छा मुझे तो इसकी हरकत कुछ मशकूक लग रही है, कोई अच्छा भी मेरे क्वेश्चन मोबाइल कर लिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिथ है विच नीड्स टू बी ब्रेक। दो किस्म की कम्युनिकेशन कॉल्स होती हैं। एक को हम सिम बेस्ड कह सकते हैं जिसके पीछे एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर या मेन स्विचिंग सेंटर इन्वॉल्व होता है, जो कि आपके जिसके लिए एक पूरा का पूरा सेटअप है जो कि सेलुलर कंपनीज देती हैं, उनके गेटवे से होते हुए कॉल जाती है, विच इज़ नो, इसको हम सादे अल्फाज में जीएसएम बेस्ड कॉल भी कह सकते हैं कि आपकी सिम बेस्ड कॉल है। मैंने एक बंदे के जीएसएम पे कॉल की, उसने जीएसएम पे कॉल उठाई। ये जितनी कॉल्स होती हैं या जो इनका इसको सीडीआर कहते हैं, कॉल डाटा रिकॉर्ड जो होता है, ये सारा का सारा स्टेट एजेंसीज जो होती हैं उनके पास होता है एज़ पर द लॉ, एज़ पर द अथॉरिटी, उनके पास होता है कि वो दे कैन लिसन टू दैट कॉल टू द
पर्सन जिन को डाउट है उसके लिए चंद स्टेट ने चंद पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं, उन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए एजेंसीज जो हैं और या कोई भी एजेंसी है किसी भी फॉर्म में है वो उसको उस डाटा उन तक एक्सेसिबल होता है, जो कॉल डाटा रिकॉर्ड होता है और उसके अंदर की जाने वाली जो कॉल होती है चूँकि वो रीरूट हो रही होती है मोबाइल स्विचिंग सेंटर के ज़रिए तो और वो इनक्रिप्टेड नहीं होती, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है, यानी कि उसकी कीज़ नहीं होती। अब ये जितनी मैं वर्ड्स बोल रही हूँ टेक्निकल हैं लेकिन अगर मैं सिंपल बात करूँ तो वो एक पीयर टू पीयर यानी कि एंड टू एंड कॉल नहीं होती है, उसके बीच में एक सेंटर इन्वॉल्व है जो कि आपकी वो कॉल सुनता है, FTDM होता है उसको, वो जो फ्रिक्वेंसी टाइम डिवीजन मेथड के अगेंस्ट वो सुन रहा होता है, वो स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं तो वो वहाँ से आपकी लिसनिंग हो सकती है। बट जब आप व्हाट्सएप कॉल की बात कर लेते हैं तो व्हाट्सएप कॉल चूँकि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है और पैकेट्स बेस्ड यानी कि इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन जारी होती है तो यस वो सेफ होती है। तो वो जो कॉल है यस दैट कैन बी मॉनिटर्ड, मगर वो भी एक आम हैकर के बस की बात ओनली तब है अगर उसने आपका फ़ोन हैक कर लिया हो। अच्छा हाँ, अगर डिवाइस एंड पे कोई मसला है फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, लेकिन इन दैट केस व्हाट्सएप की कॉल फिर भी निस्बतन बास केसेस में सेफ़ है, बास फ़ोन्स पे डिपेंड करता है क्योंकि फ़ोन एट अ टाइम एक ही को अलाउ करता है कनेक्शन को कि वो उस पर बात करे तो उसमें निस्बतन सेफ़ है। मगर जो दूसरी GSM कॉल है वो MSC से भी स्विच होके जाती है, मगर उसके लिए ये नहीं है कि कोई बंदा भी बीच में बैठा हुआ है तो वो सुन सकता है, इट डजंट वर्क दिस वे। आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, वो जो बिल्कुल उससे कर लेते हैं हम, QR कोड से कर लेते हैं, किसी ने मेरे व्हाट्सएप पे अपना QR कोड स्कैन करके, अब चैट तो उसके पास जा रही है, कॉल्स का रिकॉर्ड भी जाएगा? नहीं, कॉल्स का रिकॉर्ड जा सकता है कि किसको कॉल किया किसको नहीं किया है, कॉल्स का नहीं सुन नहीं सकता, सुन एट अ टाइम एक बंदा उसको यूज़ कर सकता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप कंपेनियन मोड इसको एक्चुअली कहते हैं, ये जो आप दो इकट्ठे जगह पे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो अगर आप कंपेनियन मोड के ऊपर व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं तो आप एक फ़ोन से कॉल ले लें, मेरे दोनों फ़ोन जो हैं कंपेनियन मोड पे आपस में हैं, अगर मैं एक से अटैच कॉल ले लूँ तो दूसरे पे वो कॉल मिस्ड कॉल की फॉर्म में नज़र आना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात चंद फ़ोन में मैंने देखा लिखा हुआ आ जाता है कि पिक्ड अप ऑन द अदर कंपेनियन मोड, लेकिन बाज़ औक़ात वो मिस्ड कॉल की फॉर्म में आ जाती है। एट अ टाइम आप एक जगह से कॉल ले सकते हैं, लिहाजा आज के दौर में व्हाट्सएप है, बॉटिम है, जहाँ जहाँ कॉल का फीचर मौजूद है, एक्सेप्ट फेसबुक मैसेंजर, लेकिन फेसबुक मैसेंजर भी मैं आई सी इट अगेन फेसबुक मैसेंजर के बेस पे, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो गल्फ में रहते हैं वो जनरली फेसबुक मैसेंजर की कॉल्स करते हैं या फिर ईमो की कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप वहाँ पर अलाउड नहीं होता, वो VPN लगा के फिर व्हाट्सएप यूज़ करना पड़ता है, वो भी इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, वो बार बार डिस्कनेक्ट होता है और बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो उस केस में ये जितनी भी कॉल्स हैं ना, जितनी मैंने आपसे मेंशन की हैं, एक आम आदमी के लिए इट इज़ क्वाइट सेफ, क्योंकि एक तो इनका रैकेट कहीं नहीं होता, ये फ़ोन एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, आपस में स्नैपचैट भी इनक्रिप्टेड है, तो दीज आर क्वाइट सेफ। तो मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आजकल अपनी लव स्टोरीज चला रहे हैं, वो वैसे सेफ अगर आपने कह दिया तो इसमें बात कर सकते हैं, बट स्टिल आपको मोहतात रहने। जी मुझे ये बता दीजिएगा कि आपकी व्हाट्सएप की कॉल तो आपने कह दी कि सेफ है, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई इसका रिकॉर्ड या डाटा निकाल ले, आपकी ऑडियो ले। अब अगर आपको व्हाट्सएप पे कॉल आती है, आपका फ़ोन हैक कर सकती है वो कॉल? अगर हमें व्हाट्सएप के ऊपर कोई कॉल आती है तो वो कॉल के ऊपर आपका व्हाट्सएप हैक नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं हो सकता। वो भी एक अगेन आई एम टेलिंग यू मिथ। एक्चुअली मैंने जो आपके पहले भी प्रोग्राम्स में कवर किया है, वो जो फिशिंग अटैक की मैं बात करता हूँ कि लिंक भेजते हैं, लिंक को क्लिक करते हैं और लिंक की बेस पे होता है, दैट इज़ समथिंग एल्स। ओके देखिए, एक चीज़ अभी हम ब्रूटल रियलिटी के ऊपर बात करते हैं तो आई जस्ट बी क्विक, व्हाट्सएप कॉल हैक नहीं हो सकती, व्हाट्सएप कॉल लिसन नहीं की जा सकती अनलेस के, इसको मैन इन द मिडल कहेंगे कि बीच में कोई बैठकर व्हाट्सएप कॉल को लिसन नहीं कर सकता, ठीक है, हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। मगर पॉइंट इज़ दिस, यहाँ पर एक पॉइंट है जो मैं एक वाइल्ड वेस्ट बात करने लगा हूँ कि अगर कोई QR कोड को स्कैन करके या आपका फ़ोन हैक कर ले, ठीक है, आपने अपना 2 स्टेप नहीं लगाया हुआ, आपको कोई हैक कर ले और फिर किसी के पास आपकी का नंबर ही चला गया, ठीक है जी, फिर कोई आपको कॉल करता है और आप खामोशी से कॉल लिसन कर लें, तो उससे मतलब किसी ने आपका फ़ोन हाईजैक कर लिया या आपकी कॉल हाईजैक यानी कि आपके व्हाट्सएप भी हाईजैक कर लिया, तो यस एट दैट मोमेंट कोई बंदा आपकी आवाज़ को पोर्ट्रे करके अगले से बात कर सकता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हाँ जी उसने तो व्हाट्सएप कॉल की थी, बट इसमें व्हाट्सएप कॉल को नहीं हम दोष देंगे, वो तो फिर मसला ये है कि सॉरी, वो मसला है आपके अपने इंडिविजुअल एंड के ऊपर कि आपका फ़ोन हाईजैक हो गया। सिम कॉल से आपका फ़ोन हैक हो सकता है? सिम कॉल से जी फ़ोन आपका हैक, अच्छा ये भी अगेन आई एम टेलिंग यू, जितने वायरसेस हैं, जितने ट्रोजन्स हैं, 2 किस्म की फॉर्म है,
آپ کا آپریٹنگ سسٹم ایک ایپل بیسڈ ہے, آئی او ایس بیسڈ ہے, دوسرا آپ کا اینڈرائڈ بیسڈ ہے. ان میں سے کسی کے اوپر بھی کوئی ایسا جادو نہیں ہے کہ آپ کو کال آئے یا آپ کو کوئی ایسا ایس ایم ایس آئے, بھائی اس نے مجھے ایس ایم ایس کیا اور مجھے لگتا ہے میں ہیک ہو گیا. اٹ ڈزنٹ ورک دس وے. یہ بہت میں نے اگین کہا کہ اسٹیٹ لیول اٹیکس کی ہم بات نہیں کر رہے, کیونکہ پھر کسی نے اگر انٹرنیٹ پہ پڑھا ہوگا کہ جی پیگسس اٹیک میں تو ایسے ہو گیا تھا, وہ اسٹیٹ لیول اٹیک ہے, وہ اسٹیٹ لیول کی ویپنز ہیں, ان کی بات ہی نہیں ہو رہی. ہم ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں. ایک بندہ اندرون پنجاب میں یا اندرون سندھ میں بیٹھ کے کہیں ایک بندہ کسی کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اٹ ڈزنٹ ورک دس وے. اس کے اندر کوئی کال ایسی نہیں جا سکتی, کوئی ایسا میسج نہیں جا سکتا جس کی بیس پہ آپ کسی کو ہیک کر لیں. سو دس از اے ویری بگ میتھ. اس کے لیے ایک ضروری ہے ایک امر کی کہ آپ کسی کو ایسا میسج بھیجیں جس پہ کلک کرنے کے بعد ایک اے پی کے یعنی کہ ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو, پھر آپ کا آئی کیو لیول اتنا کم ہو کہ وہ آپ کو جو پوچھے چلے جا رہے ہیں, ہاں پوچھے چلے جا رہا ہے کہ یہ پرمیشن دو, یہ پرمیشن دو, آپ دیے جا رہے ہیں, دیے جا رہے ہیں, ان دا اینڈ آپ کا فون ہو گیا, تو پھر تو آپ کو فون استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے. مگر اسی چیز کو سوشل انجینئرنگ کہتے ہیں. یہ جو سوشل, پھر بھی پوری دنیا میں ہیک ہو رہے ہیں لوگ. کیسے ہیک ہو رہے ہیں؟ کیونکہ سوشل انجینئرنگ چیز ہی ایسی ہے, اس کے ذریعے کوئی آپ کو کال کرتا ہے, وہ آپ سے اس طریقے سے بات کرتا ہے, اس طریقے سے آپ کو کنونس کرتا ہے کہ آپ آؤٹ آف دا پلے اسٹور وہ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور آپ ہیک ہوتے چلے جاتے ہیں, اینڈ آپ ہیک ہو جاتے ہیں. تو یہ تو پھر سوشل انجینئر یعنی کہ وہ اس کو کہوں گا یہ تو سائی آپس ہے, سائیکولوجیکل آپریشن ہے, کیونکہ اتنا اچھا سائی آپس کرتا ہے آپ کے ساتھ. صحیح بات ہے جی. سو میں نے یہ صحیح کہا کہ ہیکرز جو ہیں وہ بہت اسمارٹ ہیں, جو نئی نئی ٹیکنالوجیز لوگ لے کے آتے ہیں ان سے زیادہ اسمارٹ ہو کر یہ سامنے آ جاتے ہیں. بریک لے لیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود آس. عمر, آئی ڈونٹ نو آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہے یا نہیں. اچھا, پہلے ایک دو دفعہ یہ میرے ساتھ رینڈملی ہو چکا ہے, بٹ میں نے اگنور کیا. اکثر وہ ایسا ہوتا ہے نا, آپ کسی سیلون کی بات کر رہے ہیں, نیل آرٹ کرانے کی بات کر رہی تھی, تو میرے سامنے موبائل فون میں وہ آ گیا. بٹ مجھے ایک دن تو بہت زیادہ ایسے فیل ہوا کہ یہ تو بہت خطرہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب میں کچھ بھی, ہم ڈسکشن کریں میں اور میرے ہسبینڈ, ہم ایک پلاٹ لینے کی بات کر رہے ہیں, ڈی ایچ اے میں ہی بات کر رہے ہیں, اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے, رات کا کوئی 1 بجے اکیلے ہماری یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اچھا جی, اب وہ ایز اٹ از گفتگو جو ہو رہی ہے, جیسے ہی میں ٹک ٹاک کو اوپن کرتی ہوں, ایک کنسلٹنٹ آتا ہے, وہ بتاتا ہے ڈی ایچ اے میں فیز 10 میں جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں, فائلز پلاٹس کیسے اویلیبل ہیں. رات کا 1 بجے میں حیران ہوں کہ میں نے تو کبھی ایسی کوئی چیز ٹک ٹاک پہ سرچ بھی نہیں کی. We were just talking about this. تو یہ موبائل فون کیا ہماری ہر بات سن رہا ہے, 24 گھنٹے سن رہا ہے, رات کے 3 بجے بھی سن رہا ہے؟ اچھا, میں نا اس کو سٹارٹ ایسے کروں گا تاکہ لوگ اس پہ اگین, میں آپ کو پتا ہے نا بہت ساری ٹیکنالوجی کے اندر چیزیں میتھ اور بہت ساری اصل ہیں, تو چیزوں کو اور بعض چیزیں لوگ کہتے ہیں اس کو پلیز میتھ نہ کیجیے, یہ تو بہت بڑی ریالٹی. میں نے آپ کو کہا میں پہلے اگنور کرتی رہی ہوں نا چیزوں کو. دس از دا, یہ ایک سب سے بڑی ریالٹی ہے, ٹھیک ہے. اس کے پیچھے جو لوگوں کے ذہن میں یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا, تو اس کی وہ میں متھ بریک کرنا چاہ رہا ہوں. اور وہ متھ میں کیسے بریک کر رہا ہوں, آج یہ سارے جیمینائی ایک ایپ ہے, ایک جیمینائی اے آئی ہے جو کہ گوگل نے اپنی دی ہے, وہ ڈاؤن لوڈ کریں, سامنے رکھیں, اردو میں باتیں کریں جس طرح ہم باتیں کریں. جیسے جیسے ہم بات کر رہے ہوں گے وہ ٹرانسکرپٹ کرتا جائے گا. آپ اس کی سپیڈ چیک کریں, آپ بولی اس طرح ہم بات کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے سامنے ٹرانسکرپٹ کیے جا رہا ہے. چیٹ جی پی ٹی کے اندر بھی ٹرانسکرپشن کی آپشن ہے, مگر جتنی آپ جیمینائی جو کہ گوگل پاورڈ ہے, آپ اس کی سپیڈ چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کامنس اس پہ عام آدمی سوچتا ہے کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں, اس کو یہ تو سادے لوگ ہیں نا جی, سیدھی سی بات ہے, پہلی ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو انگلش بیسڈ موبائل ہے, یہ کیسے کرتا ہوگا. اے آئی جتنے مارکیٹنگ فیچرز ہیں, پہلی بات ہے اے آئی 2020 میں نہیں آئی, 2016 سے ہے. پہلے مارکیٹنگ کے لیے یوز ہوتی تھی اور او ایس کی اوپن سورس ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے کام آتی تھی. اب میں آ جاتا ہوں اس کے اوپر, بالکل یہ 100% ٹرو ہے. اصل میں یہ جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ایپس ہیں, جب بھی آپ, بہت خطرناک ہو سکتا ہے. پھر میں بتاتا ہوں آپ کو, ہاں اس میں اگر آپ اس کی نیگیٹو سائڈ پہ جائیں تو خطرے بھی ہیں, لیکن میں نے دیکھے نا, ابھی تو میں پلاٹ لے رہی ہوں, میں نے تو کسی کو بتانا ہی نہیں تھا, شاید میں نے اپنے گھر میں ہی ڈسکس نہیں کرنا تھا, اگر وہ میرے موبائل فون پہ آ گیا. اچھا, پھر وہ ایک چیز نہیں آتی, اس سے ریلیٹڈ پوری لسٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ الگوریدم ہے, اس پورے کی پورے کانسیپٹ کو الگوریدم بیسڈ ہے. اچھا, الگوریدم کیا ہے, آپ کو میں 2-3 چیزیں بتاؤں گا, آپ اس کو انٹر ریلیٹ کر لیں, اینڈ ول بی کوئک. کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کوئی بات چیت بھی کی, آپ جب ایک ایپ انسٹال کرتے ہیں تو وہ آپ سے پرمیشنز مانگتا ہے, آپ پرمیشنز دیتے ہیں, اس کے اندر یہ ساری پرمیشنز شامل ہیں. یعنی میں نے خود آپ نے پرمیشنز دی ہیں, آپ اس کا اگر پورا کا پورا
TORs پڑھیں, اگر آپ اس کی پوری پرمیشنز پڑھیں. اچھا اب بعض ایپس ہیں وہ بغیر پرمیشنز کے کام ہی نہیں کرتی. یہ ہمارے فون میں جو مائکرو فون ہے اس کو میں آف نہ کر دوں تو پھر آپ باقی ساری ایپ سے محروم ہو جائیں گی. آپ نے وہ ایپس یوز کرنی ہے, آپ نے مائکرو فون آن کریں ہی تو آپ ساری کی ساری واٹس ایپ یوز کر سکتی ہیں, کسی کو آڈیو نوٹ چھوڑ سکتی ہیں, وہ تو آپ نے یوز کرنا ہے. ہاں اس میں ہے کہ آپ ود ان ایپ جا کے وہ سیٹنگ آف کر دیں, مگر وہ ایپس جو کہ بنائی ہی اس لیے گئی ہیں کہ اس میں ہر وقت آپ کا مائکرو فون آن رہے, وہ اس میں آپ جا کے کیسے آف کریں گے؟ پھر تو پورا دن یہ چلتا رہے گا. بالکل. سوال یہ ہے کہ کیا یہ سنتی ہیں؟ 100% سنتی ہیں. کیا یہ ڈیٹا کس کام کے لیے سنا جاتا ہے؟ مارکیٹنگ پرپزز کے لیے, مارکیٹنگ پروموشنز کے لیے. کتنی ساری ایپس آپ دیکھتی ہیں فری ہیں, کیسے چل رہی ہیں؟ بالکل. یہ اتنی ساری ایپس ہیں, اتنا ڈیٹا بیس ہے, کیسے چل رہا ہے؟ تو وہ آپ سے تو پیسے نہیں لیتے, لیکن آپ سے جو یہ اوپن سورس ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں, یہ مارکیٹنگ کمپنیز کو آگے بکتا ہے. اور اس کا الگوریدم دیکھیں آپ, اتنا اچھا ہے کہ آپ اب تو یہ سب کچھ سمجھ آ گیا کہ آپ کوئی ریل دیکھ لیں, جس ٹاپک پہ آپ ریل دیکھ لیں, آپ کوئی ڈرامے کی ریل دیکھ لیں, ہر 2 ریلز چھوڑ کے آپ کے پاس وہی چیز واپس آئے گی. آپ کو 3-4 دفعہ وہ ریلز چینج کرنی پڑتے ہیں اپنا انٹینٹ بتانے کے لیے. اگر آپ لوگ اپنے اسپیشلی فیس بک کے اندر, کیونکہ فیس بک سارا کی میٹا کا کانسیپٹ ہے, اسنیپ چیٹ ہے تو میٹا کا پروجیکٹ نہیں ہے, لیکن کانسیپٹ تو سب کا ایک ہی ہے. ان سب کے اندر اگر آپ جائیں یا کسی بھی آپ سیٹنگ کے اندر جائیں تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ وہ سارے کے سارے آپ کی نیش, آپ کی انٹرسٹ, یہ سارے ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. جو آپ کی چیز, فار ایگزامپل انسٹاگرام میں آپ دیکھ لیں, جس طرح کی آپ ویڈیوز یا پکچرز دیکھتے ہیں, جب آپ وہ سرچ کا بٹن دباتے ہیں تو اگر آپ کلوتھنگ آئٹمز دیکھ رہے ہیں, کسی اسپیسیفک برانڈ کو دیکھ رہے ہیں, تو وہی چیزیں 90% آپ کے سامنے آئیں گی. اچھا اس کا الگوریتم بڑا مزے کا ہے, اس میں 80% تو وہ کنٹینٹ آئے گا جو کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایز پر دیئر الگوریدم, 20% وہ کنٹینٹ آئے گا جو آپ کے علاقے کے لوگ, آپ کے کنٹری کے لوگ دیکھ رہے ہیں. بالکل بالکل. کبھی آپ کے انسٹاگرام کی سرچ کے اندر جب آپ سرچ کا دباتے ہیں, کبھی آپ کے سامنے وینزویلا کا کوئی کنٹینٹ آئے گا؟ نہیں. آپ کے سامنے ایک دم کوئی کرکٹ کی چھوٹی سائٹ پہ ویڈیو ہوگی, آپ کے سامنے کلوتھنگ آئٹمس کی ہوں گی, کوئی ڈرامے کے 2-4 پڑے ہوں گے. تو یہ جو الگوریدم کیلکولیٹ کیا گیا ہے, یہ ایتھنیسٹی بیس کیا گیا ہے, یہ ریجن بیس کیا گیا ہے, تاکہ اسی سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کو دیں اور اسی سے ریلیٹڈ مارکیٹنگ میٹیریل دیں. اب آ جاتے ہیں اس کے سیکیورٹی فیچرز کی بات. دیکھیں یہ جو جتنا ڈیٹا کولیکٹ ہو رہا ہوتا ہے نا, جتنا ڈیٹا کولیکٹ ہو رہا ہے, یہ ڈیٹا کولیکٹ کر رہی ہوتی ہیں تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز, یعنی کہ وہ پاکستان کے اندر ایکچولی ان کے سرورز ہی نہیں ہیں. فیس بک کا سرور پاکستان میں نہیں, یعنی کہ فیس بک کا کوئی اسٹیک ہولڈنگ اتنی بڑی پاکستان کے اندر نہیں ہے. یہ جتنا ڈیٹا بھی کولیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, اوبیسلی ہو تو رہا ہے, یہ سارا کا سارا ڈیٹا کولیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن فی الحال وہ ایک عام آدمی کو اس ڈیٹے سے نہ نقصان نہیں ہے. جیسے چیٹ جی پی ٹی کو آپ دیکھ لیں, چیٹ جی پی ٹی بھی کئی لوگ اس لیے ڈر کے یوز نہیں کرتے کہ جی ہم چیٹ جی پی ٹی کیوں یوز کریں, یہ تو ہمارے بارے میں ہر انفارمیشن جان رہا ہے. تو یہ کل کی بات ہے, تو کسی نے مجھے کہا کہ سر یہ تو ساری انفارمیشن لیتا ہے, تو میں نے کہا سے آپ کا کیا جا رہا ہے. ہاں اگر آپ نیشنل اسٹیٹ ایکٹر ہیں, یعنی کہ آپ کے پاس اسٹیک ہولڈنگ ہے, آپ سیکورٹی ایجنسیز کے ہیں, آپ پولیس میں ہیں, آپ اسپیشل اداروں میں ہیں, آپ گورنمنٹ کے اسپیشل اداروں میں ہیں, ہاں وہاں پر آپ کا ڈیٹا میٹر کرتا ہے, جو کہ بہت سارے اسٹیٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی. اگر آپ نیشنل اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہیں, ایک عام آدمی ہیں, ایک ٹی وی میڈیا پرسن ہے, یا آپ ایک نیوز میں ہیں, یا پھر آپ ایک کسی بھی اسٹوڈنٹ ہیں, کچھ بھی ہیں, گھر میں بیٹھی خاتون ہیں, آپ کا ڈیٹا ان کمپنی سے لے کر کیا کرنا ہے, تو ان کو کوئی یوز نہیں کر سکتا. ہاں اس کے اندر جو آپ نے مائکرو فون آن کیا ہوا ہے, یہ اگر آپ کوشچن کریں گے, اگر کوئی میرا ڈیوائس اینڈ پہ ہیک کر لے اور اس مائکرو فون کو بیٹھ کے وہ میری باتیں ہر وقت سراؤنڈنگ میں سن سکتا ہے, یس اٹ از پاسبل اونلی تب اگر آپ کا موبائل ہیک ہو جائے. تو ہیکر کے پاس پریولیج, جو میں نے پہلے بتایا کہ کے پی کے پوری ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے, آپ کا موبائل ہیک ہو جاتا ہے. ہاں پھر ہیکر کے پاس پریولیج ہے کہ اگر آپ کا موبائل کہیں پہ بھی پڑا ہوا ہے, بند بھی پڑا ہے تو وہ میری باتیں سنے گا. نہیں بند نہیں, اگر وہ آن پڑا ہوا ہے, یعنی کہ وہ پڑا ہوا ہے بس, تو وہ کسی ٹائم بھی کہیں پر بیٹھ کے بھی اس سیکنڈ کے لیے آپ کا مائکرو فون آن کر کے آپ کے گھر میں ہونے والی تمام, کیونکہ بڑی سینسٹیو مائکرو فون ہے, بڑی دور تک بات اٹھا لیتے ہیں, تو آپ کی دور دور تک ہونے والی باتیں. اب آپ تو ڈرا رہے ہیں, مطلب یہ میرا فون آن ہے, یہ اگر کسی نے ہیک کر لیا ہے اور ہیکر مائکرو فون آن کر کے آس پاس بیٹھے کبھی بھی کہیں پر بھی بیٹھا آپ کا کہیں سے بھی مائکرو فون آن کر سکتا ہے اگر آپ کی ڈیوائس ہیک ہو چکی ہے. اور میں نے پھر رپیٹ کر رہا ہوں, ہیک ہونے کو بچانے کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اپنے فون کو ایک تو اس کے اوپر لاک لگا کے رکھیں, جو اس کا بایو میٹرک, اس کا جو انیشل لاک ہوتا ہے, جو اس کا کی لاک ہوتا ہے, جو اس کا اسکرین لاک ہوتا ہے, وہ لگا کے رکھیں تاکہ کوئی پکڑ کر آپ کو سیدھا اس کو ہیک نہ کر لے. آج کل تو خیر مینڈیٹری ہو گیا ہے اینڈرائڈ وغیرہ میں بھی ہیک ہونا. نمبر 2,
ڈو ناٹ انسٹال اینی اپلیکیشن, کوئی ایسی اپلیکیشن انسٹال نہ کریں جو کہ تھرڈ پارٹی ہے, چاہے آپ کو کوئی جتنا مرضی کنونس کیوں نہ کر لے. اگر آپ نے وہ کی تو پھر آپ کا موبائل پھر آپ کو موبائل اگلے کی پراپرٹی ہے, وہ جو مرضی کرے. تو اس چیز سے آپ نے محفوظ رہنا ہے. اسنیپ چیٹ پہ آ جائیں. بہت سارے لوگوں نے اسنیپ چیٹ کا استعمال کرنا شروع کیا. اچھا, واٹس ایپ پہ ہم میسیجز کر رہے تھے نا, پہلے وائس میسیجز کر رہے تھے, کالز کر رہے تھے, بٹ وہاں پر آپ کو شاید لگتا تھا ہماری چیٹ پڑھی ہے, کوئی پڑھ لے گا. اب یہاں پر آپ کو ہوتا ہے کہ آپ نے میسج کیا, میسج غائب ہو گیا. تو کیا وہ میسج واقعی غائب ہو جاتا ہے؟ کیوں بہت سارے لوگ اسنیپ چیٹ, مطلب ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا کوئی آپ ایسی گفتگو کر رہے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں ثبوت ہی نہ رہے, جو مٹ جائے؟ تو یہ واقعی مٹ جاتی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اسنیپ چیٹ میں بھی بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں, اور تقریباً کوئی 12-13 لوگوں کے ساتھ میری اسٹریک بھی چل رہی ہے, اور خاصی لمبی چل رہی ہے. آئی ڈونٹ نو میں نے یہ کس پرپز کے لیے شروع کی تھی. بس ایسے ہی لوگوں نے بھیجنا شروع کی اور ایسے ہی میں اس کا حصہ بن گئی. یہ سیف ہے یہ جو ہم اسٹریک کہیں پہ بھی بیٹھے, رات کو پنکھے کی بھی اکثر بھیج دیتی ہوں. میرے سامنے کلاک لگی ہے, ایک پکچر لگی ہے, جب مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا میں اس کی اسٹریک بھیج دیتی ہوں. اسنیپ چیٹ نے 55% آف دا مارکیٹ, یہ میرے اسٹیٹس نہیں ہیں, یہ اوور گلوبل اسٹیٹس ہیں, ینگ جنریشن کے 55% آف دا مارکیٹ کیپچر کر لی ہے. اور وہ جو انہوں نے ڈینٹ کریٹ کیا ہے بیسیکلی واٹس ایپ کی مونوپلی میں, وہ کریٹ کیا ہے بائی ایکسائٹنگ ایکسٹرا آرڈنری گڈ ویژولس. ٹھیک ہے, واٹس ایپ لوگوں کو بورنگ لگتا ہے. ایگزیکٹلی. نمبر 2, یہ جو آپ نے فیچر کی بات کی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آئی ہے کہ جی یہاں تو میسج کرو اور وہ میسج کر کے غائب ہو جاتا ہے. اور وہ جو یہ جو پوری کی پوری نیو جنزی ہے, اور بیسیکلی جنزی میں زیادہ فیمس ہے, اور یہ جو جنزی ہے وہ دے آر ویری پرائیویسی کنسرنڈ. ان کے ایک اچھا, ہر جنریشن کا اپنا فلو ہے. ٹھیک ہے, ملینیل سے پہلے, میں ملینیل کیٹیگری کو بلانگ کرتا ہوں, ہمارا ایک اپنا فلو تھا. ٹھیک ہے, ہمارے دور میں فیس بک آئی, اور وہ زیادہ, اس سے پہلے میں تو آرکٹ کا یوزر بھی رہا ہوں, تو آرکٹ بھی آیا, تو اس کے بعد فیس بک آیا, ہر نے اس پہ کام کیا. اسنیپ چیٹ نے دیکھا کہ, اور ہر جنریشن کی ایک اپنی ایپ ہے, ہر جنریشن ایک ایپ کو لے کے بڑی پوزیسو ہو جاتی ہے کہ یہ تو ہمارے بزرگوں نے یوز کی تھی, تو یہ تو ہم تو اس ایپ کے ہیں. جنزیز کی جو ایپ ہے وہ اسنیپ چیٹ ہے. کیوں؟ سب سے پہلے کہ جب اسنیپ چیٹ لانچ ہوئی تھی تو یہ نہ اسٹریکس تھے نہ یہ فیچرس تھے. اسنیپ چیٹ جب لانچ ہوا تھا تو اسنیپ چیٹ کے اندر بیسیکلی وہ اوور لیس تھے, جیسے کسی کی شکل بلی جیسی بنا دی, فنی اوور لیس تھے. اس کے بعد انہوں نے ایک چیز پکڑی جو کہ بعد میں واٹس ایپ نے کاپی کرنے کی کوشش کی, ون ٹائم سینڈ والا میسج ڈال کے دائیں بائیں اور ٹائمر لگا کے, لیکن اسنیپ چیٹ اس پوری مارکیٹ کو کیپچر کر چکا تھا. کیونکہ یہ جو نئی جنریشن ہے یہ باتیں کم کرنے کے بجائے زیادہ ویژولس پہ یقین رکھتی ہے, یہ پکچرس بھیجتی ہیں, کم بات کرتی ہیں, امیڈیٹلی ایکشن کرتے ہیں, دے آر ویری فاسٹ, ویری ویری فاسٹ. اب آ جاتی ہے ان کی سیکیورٹی کی بات. ہم اسنیپ چیٹ کی سیکیورٹی کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, ایک تو میں نے پہلے بھی چیز کور کی ہے کہ اینی تھنگ وچ از ان ایئر از ناٹ سیف. اگر آپ اسنیپ چیٹ کو یوز کر رہے ہیں تو ویری امپورٹنٹ. اب دیکھیں, اسنیپ چیٹ میری باتیں سن کے اور آپ کی باتیں سن کے ایک بندہ اور بھی اسنیپ چیٹ یوز کرنا شروع کر دیتا ہے, لیکن اس کو اسنیپ چیٹ کے سارے فیچرز ہی نہیں پتا. اسنیپ چیٹ میں گھوسٹ موڈ بھی ہوتا ہے, ایک لمیٹڈ ٹو فرینڈز موڈ بھی ہوتا ہے, جو وہ اس کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس میں فار ایگزامپل وہ اپنی پکچرز بھیجتا ہے, یا کسی کو فار ایگزامپل ابیوزو ہو جاتا ہے, کسی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے, اور اس نے وہ فیچر بھی نہیں آن کیے ہوئے کہ اس کا جو چیٹ ہے وہ ساتھ ہی ڈیلیٹ ہو جائے, ساری چیزیں ہو جائیں, تو وہ ایکولی وہ ہیز ان دا رانگ ہینڈس. مگر میں اگر ایک سیکورٹی فیچر کی بات کروں تو اس کے اندر جو ڈیٹا بھیجتے ہیں جو غائب ہو جاتا ہے, تو وہ یس وہ ایکسیسیبل نہیں ہے. آئی مین ٹو سے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے موبائل کا فورینزک کرے, یا موبائل کو آپ نے ٹھیک کروانے کے لیے دیا ہے, اور وہ موبائل والا اگر چاہے, ٹھیک کرنے والا چاہے کہ اس کا ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر لے, تو وہ جو ڈیلیٹڈ میسیجز ہیں اس کو مل جائیں گے, وہ نہیں ملیں گے, وہ سرور سے نکل جاتے ہیں, ڈیٹا نو مور. تو یہ پوائنٹ آف اس کی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے. ہاں البتہ اس میں یہ چیز ضرور ہے کہ اس کے گڈز اور بیڈز بھی ہیں. اب اس کے بیڈز کیا ہیں؟ اگر آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, کسی کے ساتھ ایکسٹرا غلط قسم کی بات کرتے ہیں, تو یس اگر آپ وہ چیٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے ان دیٹ کیس امیڈیٹلی, اگر آپ اس کو نہیں خیال رکھتے اور وہ ساتھ ہی وہ چیٹ نکل جاتی ہے, تو یس یہ ہے کہ اس کا ریکارڈ کوئی نہیں ہوتا, آپ کے پاس ریکارڈ بنتا نہیں ہے, انلیس کہ آپ کچھ طریقوں کے ذریعے اسکرین شاٹس لے لیں, کچھ طریقے اس کے موجود ہیں, اور آپ اس کے ذریعے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بلڈ کر لیں. لیکن پوائنٹ یہی ہے سارا کا سارا کہ جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں جنہوں نے یہ والے فیچر دیے ہیں, تو یس ایک عام آدمی کے لیے سیف ہے. جو بھی اس کو یوز کر رہا ہے وہ اس کے سارے اس کے ایفس اینڈ بٹس کو جانتا ہے. یہ اتنا فیمس کیوں ہو گیا ہے؟ یہ اتنا فیمس اس لیے ہو گیا ہے, میں نے آپ کو بتایا اس میں گیمیفیکیشن کی آپشنز ہیں, اس میں اوور لیز ہیں, اس میں AR ہے, آگمنٹڈ ریالٹی کے فیچرز ہیں,
اور ویسے بھی اس کی جو تھیم بنائی گئی ہے نا وہ بڑی اب دیکھیں نا کارٹونک ٹائپ تھیم ہے, وہ آنکھوں کو ویژولی بڑی اٹریکٹ کرتی ہے اور آپ کو ینگ سا فیل کراتی ہے. تو وہ بیسیکلی وہ دے آر پلینگ آن دیٹ نوشن اینڈ ایموشن آف ہیومن سائیکولوجیکل ایموشن ہے, اس لیے اسنیپ چیٹ اتنا فیمس ہوا ہے. سیکورٹی وائز اس کی اور واٹس ایپ کی سیکورٹی مور اور لیس سیم ہے, دونوں اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہیں. باقی یہ ینگ جنریشن کے دماغ کے ساتھ ان کو اٹریکٹیو بنا ہوا ہے تو اس لیے چل رہا ہے. ابھی آپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیس بک کا کوئی ایسا آفس نہیں ہے, کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے پاکستان میں, تو فیس بک کو آپ اپنے گھر کا ایڈریس نہ بھی دے تو پتہ ہے, انسٹا کو آپ اپنے گھر کا ایڈریس نہ بھی دے تو پتہ ہے, لوکیشن آف کریں ہم اپنے اس فیس بک کی ایپ میں جا کے تو یہ سب چیزیں سیکیور ہو جائیں گی. اچھا اب اس میں ایک تو میں تھوڑی سی اس میں یہ چیز بتا دوں کہ فیس بک والوں کا کوئی آفس اس طرح پاکستان میں سرور نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے پالیسی میکرز ہیں, کچھ سم آف دیم آر مائی فرینڈز ایز ویل, اس میں ان کے پالیسی میکرز ہیں یہاں پہ, ان کی ٹیمیں یہاں آتی رہتی ہیں, ان کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ اپنے اپنے پرابلمس بتاتی رہتی ہے کہ ہمیں یہاں پر یہ پرابلم ہے, مگر وہ ڈومیسٹک لیول کی پرابلم ہم ڈسکس نہیں وہاں پہ کیے جاتے. بہت بڑی ادارہ ہے, بہت بڑے ایشوز ہیں, بہت بڑا کینوس ہے ان کا. اچھا یہاں پر آپ جو بات کر رہی ہیں لوکیشن سروسز آف کر دیں, اچھا اس میں میرا کوشچن ہے اگر آپ لوکیشن اپنی فیس بک کے اندر جا کر آف کر دیتی ہیں تو وٹ یو ول گیٹ, اس میں نقصان کیا ہے؟ فیس بک آپ کی لوکیشن کے اوپر آپ کی لوکیشن سروسز سے کچھ اچیو نہیں. اچھا بعض اوقات آپ کو لوکیشن آن کرنی بھی پڑتی ہے, بعض اوقات فیس بک آپ کو خود بار بار ایپ آپ کو نوٹیفیکیشن دیتی ہے کہ آپ اپنی لوکیشن کو آن کریں تو یہ فیچر ہم آپ کے سامنے لا سکتے ہیں. تو وہ آپ کے سامنے بارہا یہ کیا جاتا ہے. بٹ اگر آپ اپنی لوکیشن کو آف کر جاتے ہیں تو آپ ذرا یہ سنیے گا, میٹا کے اندر یعنی کہ فیس بک کے اندر جا کر جو لوگ فیس بک یوزر ہیں وہ اپنا پورا میپ کے اوپر اپنی پوائنٹ ٹو پوائنٹ اپنی ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں, ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں وہ کہاں کہاں گئے. خود جا کر فیس بک نے پریولیج دی ہوئی ہے, جو ہیکر بھی یہ کرتے ہیں آپ کا ڈاٹا نکالنے کے لیے, کہ آپ فیس بک آپ کی ہر چیز کو نوٹس کر رہا ہے, اٹ از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, اور وہ کر رہا ہے اور بتا کر کر رہا ہے. آپ اپنی فیس بک کے اندر سیٹنگ میں جائیں, اپنا پورا آپ اپنا میٹا کا ریکارڈ نکالیں, آپ کو اس میں آپ کی ایون موبائل کے اندر جو کانٹیکٹ لسٹ ہے آپ کی وہ بھی آپ کو فیس بک کے اندر اس کے ڈیٹا کے اندر سیو ملے گی. یعنی کہ اگر کوئی کانٹیکٹ آپ سے ڈیلیٹ ہو گیا تو آپ اپنے فیس بک کے اندر جائیں, وہاں پر اپنی سیٹنگ کے اندر جائیں, وہاں پر آپ کے ڈیٹا کی آپشن ہوتی ہے, ڈونٹ ٹیل می, یس آپ وہاں جا کر اپنی ایڈریس بک نکال سکتے ہیں, اس میں آپ کے سارے نمبر مل جائیں گے. ایون آپ نے ڈیلیٹ بھی کر دیے تھے, آپ کے ذہن سے نکل بھی گیا تو میرا نمبر کہاں گیا, ان کے وہاں پڑا ہوا ہے, وہاں سے جا کے نکال لیں. ایون کہ گوگل میں پاس بھی پڑا ہوتا ہے, مگر فیس بک میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ فیس بک میں بڑا ایزیلی ایکسیسیبل ہے, وہ بڑا ایزیلی جائیں اپنا جا کے سارا ڈاٹا دیکھیں. آپ کی ہر سرچ جو آپ نے آج تک کی ہے اس کے اندر رجسٹرڈ پڑی ہوتی ہے, کیا کیا سرچ کیا آپ نے, کتنے لوگوں کو آپ نے ایڈ کیا, کتنوں کو ڈیلیٹ کیا, کتنے لوگ بلاک کیے, سارا ریکارڈ آپ کو اس کے اندر پڑا ہوتا ہے. تو وہ تو ہم اکثر اپنی سرچ ہسٹری ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں. آپ اپنی سرچ ہسٹری یہاں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں نا, پھر وہاں پر پڑی ہوتی ہے, وہاں سے جا کے ڈیلیٹ کر کے سنک کرنا ہوتا ہے اس کو. اچھا ہاں وہاں سے جا کے ڈیلیٹ کر کے سنک کرنا ہوتا ہے, وہ فیچر وہاں جا کے آپ کو آف کرنا پڑتا ہے. وہ آپ شروع میں جب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اپنی تمام اپلیکیشنز کی آپ نے آپشن دی ہوتی ہے. اچھا اسی طرح اسی کے اندر آپ کی یور لوکیشنز لکھا ہوتا ہے. آپ جب ڈیٹا میں جاتے ہیں تو اپنی یور لوکیشنز, ان لوکیشن میں آپ جائیں گے تو جہاں جہاں آپ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ. اچھا اب لوکیشن دو طریقے سے نکلتی ہے. ایک لوکیشن ہوتی ہے, ذرا انڈرسٹینڈ کیجیے گا, جو کہ آپ کے موبائل کی پن پوائنٹ ہوتی ہے آپ کی اپنے لوکیشن کی وجہ سے. ایک لوکیشن ہوتی ہے جو آپ کے سروس پرووائڈر بیسڈ ہوتی ہے. آپ کے سروس پرووائڈر بیسڈ بھی ایک ایریا وائز آئی پی بیسڈ لوکیشن ہوتی ہے, وہ پھر بھی فیئر آئیڈیا دے رہی ہوتی ہے کہ آپ کدھر ہیں. ہاں فیئر آئیڈیا, پن پوائنٹ نہیں, فیئر آئیڈیا وہ آپ کی آئی پی بیسڈ لوکیشن دے دیتی ہے کہ فیس بک آئی پی تو دیکھتی ہے نا. ہاں آئی پی سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایون آپ اس میں جا کر اپنا کمپلیٹ آئی پی ریکارڈ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے بجے وی پی این لگایا تھا, کتنے بجے آٹومیٹکلی آف ہوا تھا, وہ بھی سارا اس کے اندر رجسٹرڈ ہوتا ہے. ونس ڈاؤن لوڈیڈ ونس ایپ تو آپ کے یہ لوکیشن آ رہی ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں اس کی نیگیٹیوٹی اور اس کی سیکورٹی رسک کے اوپر. اس کا سیکورٹی رسک کسی حد تک ہے, ہاں یہاں پر کسی حد تک سیکورٹی رسک ہے کہ آپ کو تو ہاں اس میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ فیس بک کے اندر اپنی لوکیشن کو آف رکھتی ہیں تو آپ کا بہت بڑا نقصان نہیں ہے. اور اٹ از بیٹر کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری یہ والی پرائیویسی میں اپنے تک رکھنا چاہتا ہوں تو آپ بالکل سیٹنگز میں جائیں, اپلیکیشن کے اندر جائیں, اپلیکیشن کی پرمیشنز کے اندر جائیں, پرمیشن کے اندر جہاں لوکیشن سروسز لکھا ہوتا ہے وہ لوکیشن کو جا کے آف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اٹ ول ورک. بٹ یہ چیز صرف فیس بک تک ہی رہنی چاہیے. یہ نہ لوگ جا کے مین میں جا کے اپنی آف کر دیں تو پھر کل کو گوگل میپ ہی نہیں یوز کر سکیں گے, پھر گوگل میپ نہیں آپ یوز کر سکیں گے. اچھا میں آج کل نا بڑی چیزیں, ایک دو جگہ پروگرام کرنے گئے, میرا موبائل فون ڈیٹا نہیں چل رہا تھا, میں نے جاتے ہی وہاں پہ کہا جی اپنا وائی فائی کا پاسورڈ دے دیں. یہ ہر جگہ بیٹھ کے جو ہم وائی فائی کنیکٹ کر لیتے ہیں, ایون اب تو سی ایم صاحبہ نے بہت سارے ایسے آپ کے پوائنٹس ہیں ڈفرینٹ شہر کے جہاں پر فری وائی فائی سروسز,
یہ فری وائی فائی کے چکر میں یا پھر ضرورت کے تحت ہم کسی کے گھر جا کے اپنا وائی فائی کنیکٹ اگر کر لیتے ہیں, کیا نقصان ہے؟ نقصانات تو ہیں اس کے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر اگر وائی فائی کو گئے ہیں یوز کرنے کے لیے تو آپ دیر از اے ٹرمینالوجی وچ از یوز ان کیس آف وائی فائی. اردو میں یعنی کہ آپ ہمیں وائی فائی یوز کرنے کے لیے پتہ ہونا چاہیے ہم کون سا وائی فائی یوز کر رہے ہیں. لہٰذا ایئرپورٹس کے اوپر, اسٹریٹ پہ, کہیں پر بھی اگر آپ وائی فائی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ڈونٹ یوز پبلک وائی فائی, کیونکہ یہاں پر مین ان دا مڈل اٹیک, یہ ہیکنگ کی ٹرم MITM, مین ان دا مڈل اٹیک ہونے کا چانس ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 ایک اور ٹرم ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں ARP پوائزننگ, ایڈریس ریزولوشن پروٹوکول پوائزننگ. وہ یہ دونوں اٹیکس جو ہوتے ہیں نا, یہ آپ کے پاسورڈ اسٹیل کر سکتے ہیں. اچھا. ہاں, اس کی تھوڑی سی جو اگر ٹیکنیکل میں جائیں تو اس کی اس طرح ہے کہ وہ آپ کو جب آپ وہ کرتا کس طرح کام ہے کہ جب میں آپ کی وائی فائی سے کنیکٹ کر لیتا ہوں اور میں نے اپنے وائی فائی کی جو ایڈریس ریزولوشن ہے ARP وہ اس طرح ڈیزائن کی ہوئی ہے کہ جیسے آپ میرے وائی فائی سے کنیکٹ ہوں گے تو میں آپ کو ری روٹ کروں گا ایک اور ویب سائٹ کے اوپر. اچھا. فار ایگزامپل آپ نے میرے ویب سائٹ کو کنیکٹ کیا اور آپ نے کوئی کھولی, ہاں یہ فیس بک گوگل وغیرہ پہ ذرا مشکل ہے, لیکن کوئی کھولی, فار ایگزامپل آپ نے کھولی کوئی کیا کہتے ہیں اس کو, کپڑوں کی ویب سائٹ کھولی, تو میں کیا کروں گا, میرا وائی فائی کے اندر میں نے سیٹنگ کی ہوگی, میں آپ کو ایک اور ویب سائٹ پہ لے جاؤں گا, ری روٹ کر دوں گا جو اس کا کلون بنا ہوتا ہے, اور یہ ہوتی ہے HTTPS, یعنی کہ یہ والی جو ویب سائٹ ہوتی ہے HTTP ہوتی ہے, جو کہ جہاں پر پاسورڈ اسٹیل ہو سکتا ہے. تو آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا, آپ کو تو سیم ویب سائٹ کھلی ہے, وہ کلون ہوتا ہے. جیسے ہی آپ وہاں جائیں گے, جو بھی ڈیٹا آپ اپنا لاگ ان کریں گے, سائن اپ کریں گے, یعنی کہ کوئی ایکٹیویٹی بھی کریں گے, تو وہ وائی فائی گریب, تو پاسورڈ گریبر کے ذریعے وہ آپ کا جو وائی فائی ہے, جو آپ کا وائی فائی راؤٹر ہے یا آپ کی وائی فائی کی سیٹنگ ہے, وہ اس کو اسٹیل کر سکتی ہے. تو جو لوگ اس کو تھوڑا اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ARP پوائزننگ اور سیکنڈلی MITM کے بارے میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیں. اس کو کرنے کا طریقہ, لیکن میں آپ کو پھر جو ہر بات کے اینڈ میں آتا ہوں, یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے ان آرگنائزیشنس کے لیے جنہوں نے یہ اسٹریٹ وائی فائیز دیے ہیں, یہاں جنہوں نے ایئرپورٹ پہ یہ وائی فائی لگائے ہیں, بارہا وہ یہ چیک کرتے رہیں کسی نے ان کے وائی فائی کو ایکسپلائٹ تو نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے, یہ بارہا یہ امپورٹنٹ ہے ان تمام اداروں کے لیے. یہ بڑا کامن اٹیکس ہیں, اوبویسلی جو IT کے ادارے لگاتے ہیں ان کو چیزوں کا پتہ ہے. ہوتا یہ کہ انیشلی تو یہ ساری کی ساری چیزیں لگائی جاتی ہیں اور اس کو چیک بھی کیا جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب یہ چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں تو پھر لوگ جو ہیں بھول جاتے ہیں وہ نظام سے, اور پھر وہ جو ہیں ہیکرز, تب یہ اس کو ہم کہتے ہیں ولنریبلٹی, اس ولنریبلٹی کو پلے کرتے ہیں, پھر وہ اس کے اندر یہ تمام سیٹنگز میں گڑبڑ کرتے ہیں. تو یس, اگر آپ پبلک وائی فائی یوز کر رہے ہیں, یوز کریں, بالکل یوز کریں, اچھی طرح یوز کریں, مگر اپنی ان پبلک وائی فائی یوز کرتے ہوئے کوئی ایسی اپنی ویب سائٹ نہ اوپن کریں جہاں پر آپ نے اپنا پاسورڈ انٹر کرنا ہو. یہ یاد رکھیے گا, پاسورڈ انٹر کرنے والا کام جو ہے نا, وہ پبلک وائی فائی کوئی بھی ہے جتنا مرضی ٹرسٹیبل ہے وہ نہ کریں. چلیں جی, پاسورڈ لیک کیسے ہوتے ہیں؟ پاسورڈ تو صرف میرا مجھے پتا ہے, بٹ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاسورڈ لیک ہو جاتے ہیں. اب وہ چیز جو صرف میرے ذہن میں ہے وہ کسی کو کیسے پتا چل گئی؟ اس پہ بات کرنے بریک کے بعد آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ہمارے ساتھ عمر زیب خان موجود ہیں, سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں. سیکھ لیں, بہت زبردست چیزیں بتا رہے ہیں, میں بھی بہت حیران رہ رہی ہوں. عمر, اکثر ایسا ہوتا ہے پاسورڈ جب بھی کوئی لگاتا ہے تو وہ بڑا سوچ سمجھ کے, اور اکثر وہ صرف آپ ہی کو پتا ہوتا ہے, کسی اور کو نہیں پتا ہوتا. وہ ہیکرز کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ ایک تو یہ چیز میں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ایک کانسیپٹ تھا نا کہ آپ کا ایک ویک پاسورڈ, آپ نے ایک پاسورڈ لگایا ہے اور اس پاسورڈ کو ایک ہیکر نے توڑ لیا ہے, وہ کانسیپٹ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہے. تو لہٰذا یہ متھ بھی آج آپ توڑ لیں. کیوں؟ جب آپ پاسورڈ لگا رہے ہوتے ہیں تو 90% آف دا ویب سائٹس کہتی ہیں کہ اس میں کمبینیشن بنائیں. ایگزیکٹلی, بہت زیادہ اسمال ڈیجیٹل. اس سے کیا ہوتا ہے, اس اٹیک کو پریونشن کو کہتے ہیں پریونشن آف بروٹ فورس اٹیک. یہ نام ہے بروٹ فورسنگ. بروٹ فورسنگ کیا ہوتی ہے کہ پہلے ہوتا تھا اسٹارٹ میں کہ آپ نے ایک بندے کا ای میل پتہ ای میل ڈالا اور پیچھے بروٹ فورسنگ ایک سافٹ ویئر تھا, مختلف فارمز میں موجود ہے, اس کے پاس مور دین 10 ملین کمبینیشنز موجود ہیں اور وہ ایک سیکنڈ میں 30,000 کمبینیشنز لگاتا ہے. تو وہ کمبینیشن لگانا شروع کرتا تھا اور آپ کا وہ بروٹ فورسنگ کے اندر آپ کا پاسورڈ بریک ہو جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اس کا انہوں نے علاج یہ نکالا کہ سب سے پہلے ایک تو آپ نے کمبینیشن مشکل کر دیا, دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا 6-7 اگر فیل اٹیمپٹ ہو تو ساتھ ہی وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ دیر از سم پرابلم, ہم آپ کو کیپچا انٹری آ جاتی ہے. کیپچا آ جاتا ہے. کیپچا اس کو کہتے ہیں وہ جو ٹیڑھے میڑھے ورڈز لکھے ہوتے ہیں, جی بالکل اسے کیپچا انٹری. وہ کیپچا بیچ میں ڈال دیتا ہے کہ جی پہلے ثابت کریں یو آر اے ہیومن بینگ اینڈ یو آر ناٹ اے روبوٹ. تو وہ اکثر نہیں آپ کو آ جاتا بیچ میں پروف دیٹ یو آر ناٹ اے روبوٹ. وہ کلاؤڈ فیئر کا جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی اسی چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے, بروٹ فورس کو پریونٹ کرنے کے لیے. تو پھر ہیکرز آج پاسورڈ کیسے اسٹیل کرتے ہیں؟ آئی ول بی کوئک اگین ان دیٹ. نمبر 1,
فشنگ اٹیک کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک لنک بھیجوں گا, آپ وہ لنک کلک کریں گے, لنک کلک کے وہ ایسے کلون پیج پہ چلا جائے گا جو کہ بالکل آپ کے اوریجنل سے فیس بک کا میں نے کلون پیج بنایا ہوا ہے, میں نے اس میں آپ کو ایک لنک بھیجا ہے, آپ نے لنک کو کلک کیا ہے, چاہے میں نے واٹس ایپ پہ بھیجا ہے, فیس بک پہ بھیجا ہے, میسج پہ ایس ایم ایس کیا ہے. ایس ایم ایس اکثر آتا ہے اپنے پسند کے گانے ڈاؤن لنک لکھا ہوتا ہے, وہ کوئی ضرورت نہیں کلک کرنے کی. اچھا جی کلک کیا, وہ آپ کو ایک پیج پہ لے گیا, پیج پہ کلک کرنے کے ساتھ ہی 2-3 چیزیں تو آپ کے ساتھ ہی لیک ہو گئی نا, آپ کی آئی پی نکل گئی, آپ کے فون کی کنفیگریشن نکل گئی, آپ کون سا فون یوز کر رہے ہیں یہ بھی ڈاٹا چلا گیا, یہ چیزیں چلی گئیں, یہ سارے ڈاٹا تو ساری چلا جاتا ہے. لیکن کلک کرنے کے بعد وہ ایک پیج پہ لے کے جائے گا, پیج پہ لے کے جانے کے بعد وہ آپ سے آپ کی کریڈینشلز لے گا, آپ بڑے آرام سے یا تو نیا سائن اپ بنائے گا, تو میں نے اسے لاسٹ ٹائم بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ ہیومن کیپیسٹی ہے وہ جنرلی ہر جگہ اپنا ایک جیسا ہی پاسورڈ رکھتا ہے, تو آپ نے اپنا وہ پاسورڈ ڈال دیا, وہ پاسورڈ ڈال دیں گے تو وہ اسٹیلر کے پاس آپ کا پاسورڈ آ گیا, تو پہلا آ گیا فشنگ اٹیک, یہ چیز ہو گئی. اس چیز کو اچھا دوسری چیز بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ بہت انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے. ہم سب آئے دن ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے رہتے ہیں یا مختلف ویب سائٹس پہ جا کر اپنے اکاؤنٹ بناتے رہتے ہیں, سائن اپ بناتے رہتے ہیں کہ جی یہ میں نے اکاؤنٹ بنایا, میں نے سائن اپ بنا لیا, میں نے کپڑوں کی کسی کامرس اسٹور پہ گیا ہوں, میں کسی پرفیوم کی اس پہ گیا ہوں آن لائن پرچیزنگ کے لیے, ای کامرس کے لیے, میں وہاں پر بھی یہ کرتا ہوں, پہلے سائن اپ بناتا ہوں. سائن اپ کرتے ہوئے جب میں اپنا پاسورڈ بھی وہی رکھتا ہوں جو نارملی میرا ہر جگہ پاسورڈ ہوتا ہے, اور اپنا ای میل بھی وہی ڈالتا ہوں. اب ایگزامپل لیں, اس ویب سائٹ کی اپنی اگر سیکیورٹی نہیں ہے, یا وہ ویب سائٹ بنائی ہی اس مقصد کے لیے گئی ہے کہ ڈیٹا اسٹیل کر کے ڈارک ویب پہ یہ ڈیٹا بکتا ہے, یہ جا کر بیچے, تو وہ تو دن کے 100 200 300 ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے اور وہاں جا کے بیچ دیتی ہے کہ یہ ای میل ہے, یہ پاسورڈ ہے. کیونکہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ جنرلی ہمارا وہی ای میل اور وہی پاسورڈ فیس بک کا بھی ہوگا, وہی ای میل وہی پاسورڈ ہمارے انسٹا کا بھی ہوگا, اور یہی ای میل پاسورڈ ہمارے گوگل کا بھی ہوگا. بھول جاتے ہیں نا لوگ, اس لیے پاسورڈ سارے ایک جیسا رکھتے ہیں. اچھا جی, اب پاسورڈز کے لیے اس کے لیے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن میتھڈ آن کریں, سارے کے سارے جائیں 2 اسٹیپ لازماً آن کریں, جس کے پیچھے اپنا موبائل نمبر ڈالیں, اور موبائل نمبر کو لازماً آپ کے پاس او ٹی پی آئے گا, یہ لازماً اپنی سیٹنگ آن کریں. نمبر 2, ایک سیٹنگ ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, جو کہ کامنلی لوگوں کو نہیں پتا. اپنے موبائلز نکالیں, اس کے اندر کروم میں جائیں, کیونکہ گوگل کا سارا ریکارڈ کروم کے پاس ہے. اپنے کروم پہ جائیں, کروم میں جانے کے بعد سیٹنگز میں جائیں, وہاں پر پاسورڈ کی آپشن ہے. اگر آپ اینڈرائڈ یوز کر رہے ہیں تب بھی پاسورڈ جائیں, پاسورڈ میں ایک آپ کو آپشن ملے گی نیچے, ایپل یوز کر رہے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آ جائے گی, اگر اینڈرائڈ یوز کر رہے ہیں تو نیچے آ جائے گی سیکیورٹی کی, آپ وہ بٹن دبائیں گے تو سامنے آپ کے پاس آ جائے گا کمپرومائزڈ پاسورڈ. سو سارے جائیں اور جا کر دیکھیں آج جا کے کہ ان کے کتنے مارکیٹ کے اندر پاسورڈ چوری اسٹیل ہو چکے ہیں, کمپرومائز ہو چکے ہیں, اور وہ گوگل نے خود ڈارک ویب اور مختلف جگہوں سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ جا کر اپنے ابھی آ جاتے ہوئے آپ کے پاس, میں نے آج چیک کیا میرے کتنے پاسورڈ, ابھی بھی اتنا اویئر ہونے کے باوجود بھی میرے بھی مارکیٹ میں 5 پاسورڈ ایسے ہیں جو کہ اسٹولن پڑے ہوئے ہیں. میں نے پتہ نہیں 2021 میں میں نے کسی ویب سائٹ پہ پاسورڈ ڈالا تھا, وہ بھی آج وہ مارکیٹ میں اسٹیل ہو چکا ہے. یہ ہمیں گوگل کروم میں اگر ہم جائیں گے تو یہ فیچر ہمیں یہ بتا دے گا کہ ہمارے کتنے پاسورڈ چوری ہو چکے ہیں, کمپرومائزڈ ہیں, ان کو چینج کریں, ریڈ کر کا لکھا ہوگا چینج کریں اپنے, اور وہاں جا کے دیکھیں کہ جو آج بھی آپ پاسورڈ اگر وہ یوز کر رہے ہیں تو امیڈیٹلی جا کے اپنے پاسورڈ چینج کریں. آئیڈیلی کتنی دیر بعد آپ کو, لیٹس سپوز فیس بک ہے آپ کا, پاسورڈ کتنی دیر بعد چینج کر لینا چاہیے؟ دیکھیے پاسورڈ چینج تو تبھی, پاسورڈ چینج کرنے کی کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے, جب بھی آپ کو لگ رہا ہے, میرے خیال میں کہ اگر آپ پیریوڈک لانا چاہتے ہیں, لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے آپ کو ہر دفعہ اپنا پاسورڈ یاد رکھنا, کتنی دفعہ چینج کریں گے. اچھا اس میں نا پلیز یہ لازم بلکہ آپ کو کور کرنے کے لیے ہے, ایک نیا کانسیپٹ آ چکا ہے, اب نئی جنریشن کو بھی چاہیے اس پہ اویئر ہو جائیں, اور پرانی کو بھی چاہیے, پرانی مطلب لینئرز کو بھی چاہیے اس پہ اویئر ہو جائیں. وہ ہیں اوتھینٹیکیٹرز. اپنے پاسورڈز کے بجائے اوتھینٹیکیٹر 2 ایپس ہوتی ہیں, ایک گوگل نے دی ہوئی ہے, ایک مائکروسافٹ نے دی ہوئی ہے, اس پہ موو کریں. وہ وہاں پر آپ کے گوگل کے جب آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں یا اپنے آپ کو سیکورٹی چیک کرتے ہیں تو وہاں پہ آپشن آتی ہے, پاسورڈ کی جگہ لکھا ہوتا ہے یوز اوتھینٹیکیٹر انسٹیڈ. اوتھینٹیکیٹر ایک ایپ ہوتی ہے, وہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, وہ آپ سنک ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی, کیو آر کوڈ اسکین ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر میں آپ کے فیس بک میں لاگ ان کرتا ہوں یا خود بھی لاگ ان ہوتا ہوں تو وہ آپ سے پاسورڈ نہیں پوچھے گا, وہ کہے گا اوتھینٹیکیٹر کے اوپر جا کے چیک کرو کیا 6 ڈیجٹ او ٹی پی آ رہا ہے. ہر 30 سیکنڈز کے بعد وہ او ٹی پی چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ لازماً آڈینس کو ہمارے جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ بالکل سیکیور رہنا چاہتے ہیں تو اوتھینٹیکیٹر کی ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں, وہ خود آپ کو ٹیچ کر دیں گے. بہت زبردست بات آپ بتا رہے ہیں. اگر آپ ڈفرینٹ ملٹیپل اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں تو ایک ایپ یہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں جو کہ اوتھینٹیکیٹرز کے نام سے, وہ کیا کرے گی, ٹوٹلی سیف رکھے گی ہمیں. وہ ٹوٹلی سیف کرے گی. وہ ہر 30 سیکنڈز کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر 30 سیکنڈز کے بعد آپ کو
ایک یہ جنرلی گوگل کے اوتھینٹیکیٹر اور مائکروسافٹ دونوں کے اوتھینٹیکیٹر موجود ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو میرا ہر 30 سیکنڈز کے بعد پاسورڈ چینج ہو رہا ہے آٹومیٹکلی. یہ گوگل نے دی ہوئی ہے, بس لوگوں کو پتہ نہیں ہے, تاکہ آپ کو پاسورڈ یاد رکھنے والی عذاب سے نکالے. جیسے ہی آپ لاگ ان کریں گے یا کوئی اور لاگ ان کرے گا, وہ کہے گا اس 30 سیکنڈ کے اندر جو اوتھینٹیکیٹر کا کوڈ چل رہا ہے وہ ڈال دو. آپ وہ ڈالیں گے اور آپ سیف ہیں. اس سے اچھی کوئی ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں. لوگوں کو اوتھینٹیکیٹرز پہ آ جانا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بہت بڑا ذہنی وہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ میں پاسورڈ یاد رکھوں, وہ نکل جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ جو کالز آتی ہیں آپ سے, بہت سارے اسکیمز ہوتے ہیں, ان سے کس طرح سے بچنا ہے؟ ان کالز کو اگنور کیسے کرنا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی فیک کال ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ, بہت بڑا مسئلہ ہے. صرف اس ملک میں نہیں ہے, سارے ملکوں میں ہے. اور سارے ملکوں میں خیر سے برِ صغیر کے لوگ, چاہے انڈین ہے چاہے پاکستانی, ماشاءاللہ ہر جگہ یہی لوگ نظر آتے ہیں. ہاں جی, کیونکہ انہی کا ماشاءاللہ ایکسنٹ آپ کو 2 منٹ میں اندازہ ہو جاتا ہے. تو ہر جگہ یہ ہے. آپ انگلینڈ چلے جائیں, وہاں بھی بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بینک کے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ if someone call you ask you about this is not us. آئے دن مجھے بینک سے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل بینک سے بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ we will not call you and convince you to open some link. آئے دن وہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. نتیجہ آتے ہیں اس کے اوپر. پاکستان میں زیادہ ولنریبلٹی ہے. کیوں؟ ان بینکوں کے پاس یا اس جگہ پر آپ کا نا انڈیویجول ریکارڈ نہیں ہوتا, تو ریکارڈ نہیں ہوتا, اس وجہ سے لوگ نا یقین بھی ذرا کم کرتے ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا نادرا کا, آپ کا آئی ڈی کارڈ, آپ کا سب ڈیٹا جو ہے نا وہ مارکیٹ میں فار سیل مل رہا ہے. سوشل میڈیا پہ جائیں, فیس بک پہ جائیں, وہاں پر پیجز بنے ہوئے ہیں جہاں پر آپ 500 روپے دیں, کسی کا بھی جو مرضی ڈیٹا نکال لیں, اس کا فیملی ٹری لے لیں, جو مرضی لے لیں. اب آپ کو ایک بندہ کال کرتا ہے, آپ کی والدہ کا نام یہ ہے, بھائی اس نے نادرا کا یہاں کی ڈیٹا لیک ہوا ہے, کسی ادارے کا ڈیٹا لیک ہوا ہے, اس نے وہاں سے 500 روپے دے کے وہ ڈیٹا لیا ہوا ہے. اب ہمارے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ سر اس نے تو مجھے ایگزیکٹ بتایا, میرے بارے میں ہر چیز بتائی, مجھے یہ بتایا آپ کے نام پہ اتنی سمیں ہیں, مجھے یہ بتایا آپ کی والدہ کا نام یہ ہے, مجھے میری ڈیٹ آف برتھ بتائی. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی انہوں نے نیا طریقہ پکڑا ہوا ہے, یہ بدتمیزی بھی شروع کر دیتے ہیں فون کے اوپر. ان کی ٹون اتنی ہارش ہوتی ہے, عام آدمی سپریس ہو جاتا ہے اور ڈر کے وہ اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم آپ کا فون بلاک کر دیں گے, ہم پی ٹی اے سے بات کر رہے ہیں, فون بلاک کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, آپ کریں صحیح. تو انہوں نے کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ ان کے پاس جو سمیں ہے نا, سمیں وہ ان کے نام پہ نہیں ہے. اور یہ جن علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, جن علاقوں کے جن باریک ایریاز کے اندر بیٹھ کے یہ کالیں کرتے ہیں, وہاں پہ ان سب کو پتہ ہے, ان سب کرمنلز کو اس بات کا پتہ ہے, یہ ہمارے نیشنل اداروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ جس جگہ گھس کے کالیں کرتے ہیں نا, یہ پورے کے پورے ایک کمرے میں 10 بندے بیٹھ کے اس طرح کی کالیں کرتے ہیں. ان کو آن گراؤنڈ جا کے پکڑنا, آئے دن پکڑے بھی جاتے ہیں, لیکن وہ ایک ہیسل ہے بہت بڑا, کیونکہ یہ ہیں بہت زیادہ. اچھا, وہ لوگوں نے یہ پورے کے پورے کاروبار بنا لیے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, ڈیٹا انٹرنیٹ سے خرید لیتے ہیں کسی کا بھی, پھر انہوں نے رینڈم نمبر رکھے ہوتے ہیں, اس پہ کال کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی آپ کا انعام نکلا ہے, یا میں پی ٹی اے سے بات کر رہا ہوں, یہ جی میں نے آپ کو یہ نمبر بھیجا ہے, اس پہ جیز کیش پہ اتنے پیسے بھیج دیں. اس کی ون بیس لائن یہ ہے, کوئی نیشنل ادارہ آپ سے کبھی بھی جیز کیش پہ پیسے نہیں لے گا, چاہے پولیس والا ہو چاہے کوئی بھی ہو. کوئی نہیں کہے گا آپ کا بندہ میں نے پکڑ لیا, ذرا جیز کیش پہ پیسے کروا دیں, جھوٹ بول رہا ہے. اب آ جاتی ہے سائی آپس کی بات. اب یہ کوشچن ہے ڈیٹا کہاں سے گیا. ڈیٹا سارا کا سارا انفارچونیٹلی پاکستان میں ہے ولنریبلٹی, ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے. ڈیٹا مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے, لوگ خریدتے بھی ہیں. آپ کے رشتہ داروں کے نام بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کے آس پاس والے. میں نے ایک ورڈ یوز کیا, فیملی ٹری. جس کو جس کا, میں آپ کو اوپن بتا رہا ہوں, جس کو جس کا ڈیٹا چاہیے نا, آج وہ ایکسیسیبل ہے, وہ ڈیٹا لے سکتا ہے, خرید سکتا ہے. انفارچونیٹلی لیکن اس پہ کر رہی ہے گورنمنٹ کام, اس کو سپریس کر رہی ہے, مگر یہ انفارچونیٹلی ایک ریالٹی ہے. فیس بک پہ پیجز بنے ہیں. بچنا کیسے ان سے؟ اس کا صرف بچنے کا ایک راستہ ہے, میں نے اس کے, یہ ہے سوشل انجینئرنگ. دس ٹرم از سوشل انجینئرنگ. اس کو بچنے کا صرف ایک راستہ ہے, یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو بلیو. آپ کو یقین ہی نہیں کرنا اگلا کیا بات کر رہا ہے, چاہے وہ آپ کو کسی بھی فارم میں انگیج کرے, بینک والا بن کے کرے, پولیس والا بن کے کرے, آرمی کا والا بن کے کرے, کسی بھی ادارے کا نام لے, ایون آپ کو کہے کہ جی میں آپ کی سم بلاک کر دوں گا, یہ کر دوں گا. آپ کا صرف ایک طریقہ ہے, آپ نے اپنا فون بند کر دینا ہے. نمبر 2, 2 چیزیں, کسی کو اپنا او ٹی پی نہیں دینا. وہ آپ سے او ٹی پی پوچھیں گے, آپ کا بس او ٹی پی آیا ہے, او ٹی پی کسی فارم میں نہیں دینا. ٹھیک ہے, او ٹی پی دیا آپ گئے, آپ کا اے ٹی ایم کارڈ کی ڈیٹیلز بھی ان کے پاس, بینک ڈیٹیلز ان کے پاس ہوتی ہیں, تو آپ نے او ٹی پی دیا, آپ گئے, او ٹی پی نہیں دینا. اور لاسٹلی یہ کہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی اتنے پیسے مجھے آن لائن کروا دیں, یہ اسکیم ہے, یہ فیک ہے, یہ نہیں کرنا. پروگرام ہمارا وائنڈ اپ ہونے کا ٹائم آ گیا, بٹ یہ مجھے 2 دن پہلے میسج آیا, تو میں ضرور عمر کو دکھانا چاہوں گی. یہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا نام لکھا ہے, اوپر ایک نمبر ہے, میسج یہ آتا ہے کہ جی میرے نوٹسز پینڈنگ ہیں. یہ میسج مجھے 2 دن بعد, اچھا میں نے جب دیکھا تو میں پریشان ہو گئی کہ اچھا جی مجھے تو بہت سارے چالان آ گئے اور میں نے پے کرنے ہیں.
बट जब मैंने आराम से घर जाके इसको ध्यान से देखा तो मुझे पता चला ये फेक है, इसमें लिंक भी है, क्या करना है इसका? दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जब लिंक किसी को भी क्लिक करने लगते हैं और गवर्नमेंट के दायरे से आता है तो लाजमन एक चीज़ इंश्योर करें कि उसके एंड में .gov लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ। नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ कि इन एनी सिनेरियो, ठीक है, अगर आपको कोई भी ऐसा आता है, अव्वल तो मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ कि ये कितना डेंजर, ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कोई भी आपको लिंक आता है तो यू हैव टू सी कि उसके ऊपर .gov.pk लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अगर पंजाब का है तो पंजाब गवर्नमेंट का भी एक GOV.pb है या समथिंग है, punjab.gov.pk है, इस तरह का लिंक होना मैंडेटरी है क्योंकि ये गवर्नमेंट की डोमेन्स होती हैं। बट सेइंग दिस अगेन, किसी भी फॉर्म में आपके पास लिंक आया है तो आपने लिंक क्लिक नहीं करना। दिस इज अल्टीमेट थंब रूल। मैं कहता हूं आपको अपने सगे बेटे से, आपको अपनी वाइफ से, आपको अपनी मदर से कोई मैसेज आया है, आपने तब भी वो लिंक पे क्लिक नहीं करना। आप क्या कर सकते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी आप चेक करना चाहते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी करने का बड़ा आसान तरीका है। आपको चलान का मैसेज आया ना, कहाँ से आया है? पंजाब चलान की उधर से आया, सेफ सिटी से आया है। सिंपल गूगल पे जाएं, सिंपल गूगल पे जाएं, वहाँ पर जाके लिखें पंजाब चलान वेबसाइट, जहाँ इस लिंक सो कॉल्ड लिंक ने आपको लेकर जाना है। आप डायरेक्ट गूगल के ज़रिए जाएं अगर आपको डाउट है। अच्छा, एक आध दफ़ा होगा, उसके बाद उसके बाद ये सारे के सारे वैसे ही आपके लिए मैसेजेस फेक हो जाएंगे। अगर आपने एक्सरसाइज करनी है इस तरह की तो एक दफ़ा जाके ऑन ग्राउंड चेक कर लें। कभी भी मैसेज की फॉर्म में आए हुए लिंक को नहीं करना। नंबर 2, कोई भी अदारा चाहे FIA बनकर आपको मैसेज कर रहा है, नादरा बन के कर रहा है, PTA बन के कर रहा है, अच्छा ये मैटर नहीं करता कि ऊपर नंबर लिखा हुआ है, ये मैटर नहीं करता। अच्छा, अगर PTA लिखा भी हुआ है, अगर FIA लिखा भी हुआ है, तब भी आपने उस मैसेज पे यकीन नहीं करना। ये स्पूफ्ड मैसेजेस होते हैं, इनको इस केस में तो ये मैसेज स्पूफ भी नहीं है, लेकिन अगर ये फेक हुआ या यकीनन फेक होगा तो इस केस में तो ये है कि यहाँ पर ये नंबर का सब्सक्राइबर आपको मिलना ही नहीं है। पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है, वो रिजॉल्व कर रहे हैं, अगेन गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे जो जाली सिमें अनसब्सक्राइब लोगों के नाम पर चल रही होती हैं, किसी को पता है मेरे नाम पे सिम चल रही है। तो यहाँ पर एक और चीज़ कर लें कि जी आपने थंब रूल बना लेना है कि कोई भी अदारा आपको मैसेज करे, कोई भी अदारा आपको व्हाट्सएप भी करे, मैसेज भी करे, तो आपने इमीडिएट इंफॉर्मेशन पे यकीन नहीं करना। फेक है, ज़हन में लाएंगे फेक है। अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप उस इंफॉर्मेशन को खुद जाके गूगल पे कर लें। हाँ, जो गूगल पे फिर टॉप पे लिंक आएगा वो ओरिजिनल होगा, वहाँ से चेक कर लें। वहाँ से चेक कर लें। सो हम कोशिश करते रहते हैं कि आपको अवेयर करते रहें, आपको बचाते रहें। अब ये तमाम चीज़ें हैं जिनको आपने देखना है, फॉलो करना है। वी होप कि आज के प्रोग्राम में हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुँचाना चाह रहे थे पहुँचा चुके हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।